अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मजबूरी ये है कि मुझे बात करनी पड़ती है। अब मेरे ये भाई हैं छोटे, ये सारे मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं इन सबसे इतना प्यार करता हूँ, हमारा एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अब कोई बंदा अगर इनको चैलेंज करेगा तो वो शाहिद चौधरी को चैलेंज करेगा ना। एक यूट्यूबर है शाहज़ेब सियालकोटी, उसने जो है ना कुछ ऐसे अल्फाज जो है ना मुँह से निकाले हैं जिनका वज़न या बैलेंस कोई भी नहीं है। उस बंदे ने इस तरह की बातें कर दी हैं कि जिनका वजूद ही कोई नहीं। हसन शहबाज को मैं जानता हूँ, आमिर भट्ट को जानता हूँ, मैं उमर बलोच को जानता हूँ, इस तरह के हैं ही नहीं कि किसी के आगे हाथ फैलाएं या किसी को पैसों की डिमांड करें। मेरा इनके साथ आज का ताल्लुक अगर होता ना तो शायद प्रोग्राम में मैं इनको ना बिठाता। मेरा ताल्लुक काफ़ी देर का और मैं इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। जब मुझे इनकी शख्सियत के बारे में पता फिर अगर इनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो मैं तो बोलूँगा। अब जानते हैं ये मामला है क्या। शाहज़ेब सियालकोटी ने सुना है ये आपका जीना आराम किया हुआ है। नहीं जोसफ, शाहज़ेब सियालकोटी की ये दूसरी हेयरिंग थी। अच्छा, ये उधर एफआई के दफ्तर एनसीसीआई में एनसीसीआई मान डोगर और जवाद अली जो रजब भट्ट का भिनोई है, उन दोनों ने शाहज़ेब सियालकोटी पर एनसीसीआई में एप्लीकेशन दायर की हुई है। किस एलिगेशन क्या वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, वो हम उसको टच ना करें तो बेहतर है। ठीक है, ये उलमा कराम जाने और अदारे जाने कौन ठीक है कौन गलत है, फैसला उन्होंने करना है। हम उनको कवर करने गए फर्स्ट हेयरिंग पे। शाहज़ेब सियालकोटी और उनके वकला उनके साथ थे, उनका लॉयर उनके साथ थे। वो अंदर गए, बाहर आए, हमने कहा हमने आपका मौक़िफ़ लेना है, आप मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। उन्होंने कहा जी हम करेंगे। शाहज़ेब किसने कहा? उनके वकला ने। शाहज़ेब ने कहा जी मैं इस पर बात नहीं करनी। हमने कहा ठीक है आप ना करें बात, कोई मसला नहीं, आपका राइट है, आप बात करना चाहे ना करें उसका। फिर वो आ गया अपने लॉयर के साथ मीडिया टॉक पर। हमने सवाल पूछे, हमने एक सवाल पूछा कि इस तरह उसने उसका जवाब जो दिया हमें कि आप पेड सहाफ़ी हैं। अच्छा, हाँ जी, पैसे लेते हैं, आप उनकी बोली बोल रहे हैं, आप रजब के पेड है, फलाना टिमकाना। हमने कहा भाई आज तक रजब से हम 1 रुपये के रवादार नहीं हैं। रजब से ताल्लुक़ अच्छा है, भाइयों वाला है, लेकिन आज तक रजब को ना रजब ने हमें कभी पैसे दिए कि यार ये लो पैसे इस इन्फ्लुएंसर की वॉर्ड लगा दो, या हमने कभी उसे 1 रुपये की भी डिमांड की हो, उस पर खुदा की लानत है। ठीक हो गया। दूसरी बात जो सब, जब ये सवाल आया तो उसने पीछे जाके 2-2 फुट उछलने लग गया। अच्छा, हाँ जी, छलांगे लगाने लग गया। अभी तो एक ही पेशी है। अच्छा। रजब भट्ट ने जब से पाकिस्तान आया है वो 8 महीने से अदालतों का सामना कर रहा है। हाँ। कभी लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कराची। ठीक है, आपने वो इंसिडेंट भी देखा रजब को जब कराची में मार पड़ी, लेकिन ठीक 15 दिन बाद उसी कोर्ट में वो मौजूद था। ठीक है, हरी सी बात है, अब उसको अपने अदारों पे एतमाद था कि मैंने फेस करूंगा, अपने केसों को ख़त्म करूंगा। ये जनाब सियालकोट से लाहौर आए पहली पेशी पे तो उनको वक्त पड़ गया। अच्छा, जब उसने कहा जी ये लिफाफी साफ़ी हैं, इन्हों दे 2-2 प्यो ने, अगर इनको 20,000 रुपया भी दे ना तो ये अपने बाप के खिलाफ भी इंटरव्यू कर देंगे। ये बात की है, ये की है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। तो आप पीका में क्यों नहीं गए? ठीक है, हमने कहा कि हम इसका सवाल लेंगे, आपने जवाब देना है। आपका केस मान डोगर का, जवाद अली का, जो भी है भांडे में बड़े वो अदारे हैं। सानू की हमने कहा, इसने फिर कहा मैं पीर नूं आ रहा वहां। अच्छा, ते ए जिहड़े जाली साफी ने ना, इन्हां दा मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करांगा। थ्रेट दे दिया। हमारा काम है, हमारी ताकत क्या है, कलम और माइक। हम हाथों से लड़ने वाले नहीं हैं, हमने सवाल करना। दे भी नहीं देता। हमने कहा 3 सवाल हैं शाहज़ेब साहब। फिर जनाब हाई बन गई सोशल मीडिया पे। ये कम से कम 15 से 20 वकला के साथ पेश होता है। कल एनसीसीआई में वहाँ पे हमारे साथ और भी सहाफ़ी थे। ठीक है, सैटेलाइट टीवी के भी सहाफ़ी थे। फिर ये आता है, हम उसके वकला से कहते हैं कि जी आज आप हमें मौक़िफ़ देंगे, और उन्होंने कहा जी हम देंगे, आपने हमारे साथ ताउन करना है, हम आपके साथ करेंगे। हमने ठीक है। सियालकोट के थे या लाहौर? नहीं, लाहौर के। फयाज रामे साहब नहीं है? अच्छा, वो भी थे उनके चैम्बर के, वो भी साथ थे फयाज रामे साहब। वो अंदर गए, अब बाहर मीडिया सारा खड़ा था इसके इंतजार में कि जो 3 सवाल तुमने एलिगेशन लगाए इसके सबूत दो। ठीक है,
اور پھر تم نے کہا ان کے 2 باپ ہیں, اوہ پھر تم نے کہا ان کے 20,000 روپے دے اپنے باپ کے خلاف انٹرویو کروا لو, ٹھیک ہے, پھر کہتا تو پیور ہے لائن, ٹھیک ہو گیا. اب بات کریں, جب بات آ جائے نا اپنے پہ, تو پھر سوال تو بنتا ہے نا چو صاحب. بالکل صحیح ہے. ہم نے 3 سوال کرنے تھے, اتنے میں ان کے لائر باہر آتے ہیں, تو ہم نے کہا جی ہم نے دوسرے موضوع پہ جو کیس چل رہا ہے اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی, ہمارے سوالوں کا جواب, ہمارے سوالوں کو آپ جواب دیں گے. جو ایلیگیشن تم نے لگایا, ہاں, انہوں نے دیکھا ماحول باہر خراب ہے, انہوں نے شاہزیب سیالکوٹی NCC کے اندر ہے, گاڑی اندر منگوا لی. جو کہتا تھا کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کوئی نہیں کر سکتا, وہ اتنا ڈر گیا کہ وہ باہر نکل کر صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا. لیکن ہو سکتا ہے روحانی باپ کا, استاد بھی تو روحانی باپ ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے استاد بھی, یہ ہمیشہ میں نے یہی سنا ہے کہ روحانی باپ ہوتا ہے. جو صاحب آپ کو سمجھ ہے, نہیں میری بات سنیں, یہ بھی تو سوال آپ کر سکتے ہیں نا کہ یار تم نے کس سینس میں کہا ہے روحانی باپ, تو نہیں کہا کہ 2 باپ, یہ تو گالی ہے, سیدھی گالی ہے نا. آپ کا کام بنتا ہے پیکا میں جا کے فوری. اب میری بات سن, اب بات آئی جب نہیں ہوا تو ہم وہاں پہ ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے صحافی بھی صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا جی یہ صحافت میں چپیڑ ہے کہ آپ نے ایویڈنس رکھو کہ بھائی یہ ایویڈنس ہے, یہ تم نے رجب سے پیسے لیے ہیں, پروف دو, ٹھیک ہے ہم معذرت کریں گے, آن کیمرہ معذرت کریں گے. جب آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے, آپ کسی کی ماں بہن کو ٹارگٹ کریں, کسی کے عزت کی دھجیاں اڑا دیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کی لڑائی رجب سے ہے, مان ڈوگر سے ہے, آپ جانے وہ جانے, ہمیں اسے کوئی لنک نہیں ہے. آپ نے جو ہمیں کہا ہے ہمیں ان سوالوں کے جواب چاہیے, یہ ایسے دم دبا کے بھاگ گیا. پھر وکلا بہت زیادہ آگے, انہوں نے صحافیوں کو پیچھے کیا, ٹھیک ہے نا, گرما گرمی وہاں پہ ہو گئی, یہ گاڑی لے کر وکلا کے ساتھ بھاگ گیا. گاڑی سے بس ہے اپنی, گاڑی میں آتا ہے سیالکوٹ سے, مالدار پارٹی, پتہ نہیں مالدار اپنی ہے کسی کی ہے, نہیں پیسے پوسے والا ہے, تھوڑا بہت کپڑوں سے اندازہ لگا, بوٹوں سے, جوگروں سے. دیکھیں چو صاحب صحت سے تو بڑا کمزور لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو پہلوان بھی کہتا ہے. اچھا, ہاں جی, آپ نے دیکھا ہے اتنا صحت مند پہلوان, میں نے دیکھا ہے, وہ بادام بڑے پیتا ہے, موٹا تکڑا ہے, تکڑا ہے, بہت تگڑا ہے, 200-250 کلو وزن ہوگا اس کا. ہاں اتنا تو ہے. اوپر سے آپ پیچھے سے وعدہ لگا رہے ہیں کانگڑی پلوان, ہاں جی, تو نہیں ہے, یعنی وہ تو ہے, لیکن یہاں پہ ٹیکا لگاؤ نا تو ادھر سے چو جائے گا. اتنے مسئلے ہیں, مسئلے نہیں مسائل ہیں. اچھا مسائل ہیں. ہاں جی. نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ آپ عمر بلوچ, عامر بڑے, تینوں جبرون ڈینجرس رپورٹر, یہ مجھے پتا ہے. وہ کیوں آپ نے اسے جفا ڈال کے اسے کہنا تو انگلی اٹھائی جواب دو, سر موقع ہی نہیں نہ ملا. آپ دیکھیں نا, بھاگ گیا, وہ کالے کوٹ کا سہارا لیا, کالے کوٹ کی ہم عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. اوپر رامے صاحب ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے, ہم نے کھایا پیا, کورٹ میں ہر ایئرنگ پہ ملاقات ہونا, ان کے انٹرویو کرنا. اب ایک چیز آپ کو میں ایڈوانس بتاؤں, آپ اسے جاتے جو ہے نا روز 2-2 کلو بادام پینا, اگلی پیشی میں اس سے پورا تیل شیل لگا کے پٹوں پہ آنا ہے. اب جا کے جب یہ ہیئرنگ ہوگی کل, وہیں جا کے پھر اس نے اپلوڈ ایک ویڈیو کی. اچھا, کہ اے ویکھا میں انٹرویو نہیں دیتا, 4-4 گھنٹے میرے انتظار کھلوتے رہنے, 4-4 گھنٹے میرے انتظار میں. دیکھیں چور صاحب ہمارا کام شاہ رخ خان ہے, ہاں ہمارا کام ہے رپورٹنگ کرنا, ہم نے تو انتظار کرنا, ہماری ڈیوٹی ادارے نے لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ڈکی جب پیش ہوتا تھا نا, ہم صبح 8 بجے جاتے, ڈکی 2-2 بجے بھی دوپہر کو پیش ہوتا, NCC کرتی تھی اس کو پیش, صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہم نے تو 8 بجے ڈال کے ٹائم پہنچ جانا ہے, کسی ٹائم بھی وہاں پیش کر سکتے ہیں. تو کیا ہم نے 6-5 گھنٹے ڈکی کا انتظار کیا ہے؟ ادارے کا کام ہے رپورٹنگ کرنی ہے, ہم نے ان کو خبر دینی ہے, ہم تو ملازم ہیں, ٹھیک ہے. بات ہے, اور حق لال کی الحمدللہ کھاتے ہیں. ان جیسا نہیں کسی کی ماں بہنوں کو ٹرول کر کے ویوز لے کر اس کے ڈالر کھاتے ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں. آپ کا بات ہے, آپ کا مسئلہ رجب کے ساتھ ہے, آپ کا مان ڈوگر کے ساتھ, آپ کا جواد کے ساتھ ہے, وہ آپ کا ہے. آپ صحافیوں کے ساتھ پرسنل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر فیاض رامے کی ٹیم نے اس کو وہاں سے فیس پیکج دیا, کہ سیب پیکج دیا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ. وہ وہاں سے نکل گیا, اور پھر وہ دم دبا کے ایسے بھاگا ہے کہ ہمارے اگر اتنا مائک لال تھا تو جواب دیتا یار, یہ 3 سوال رکھے تھے, جواب دیتا. نہیں ہمارے پاس مائک تھا, یہ پستول ہی اور کیا ہے سر, تو یہ بڑے بڑوں کو دوڑ لگوا دیتا ہے. یہ کیا چیز ہے, اس کو تو اتنا بھی سمجھ نہیں ہے. اور باقی جو بھی ہوا ٹھیک ہے, آج بھی ہم کہتے ہیں, آپ کے چینل پہ کہتا ہوں بیٹھ کر, کہ ہمارے 3 سوالوں کے جواب دے دیں, باقی کچھ نہیں, صرف 3 سوالوں کے. باقی اگر انہیں جواب دے تو پیکا میں جائیں گے آپ؟ نہیں, ہم نے سر پیکا میں کیا جائے کرنا ہے,
ٹھیک ہے نا, بنتا تو ہے. ہم نے اس کو اسی طرح بات کرنی ہے کہ تمیز کے دائرے میں, اور جو صحافت کا اصول ہے کہ آپ نے کوئی تشدد نہیں کرنا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, آپ نے آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, آپ نے اپنا سوال پوچھنا ہے, سوال پوچھ کے اگر وہ جواب دیتا ہے, اتنی ہمت کرے نا, جو کہتا ہے کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کوئی نہیں کر سکتا, پھر وہ جواب دے, ٹھیک ہے نا. ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر مائک ہاتھ میں پکڑ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے, ٹھیک ہے نا. پتہ تب چلتا ہے جب آن گراؤنڈ بندہ ہو, تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر سوال اور جواب ہونا, تو بندے کا تب پتہ چلتا ہے کتنے پانی میں ہے. پتہ نا, کتا بھی شیر ہوتا ہے اپنے گھر میں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شیر باہر ہو, شیر گھر میں ہو, شیر ہوتا ہے. کتا بھی یہاں بیٹھ کے بھونکتا رہتا ہے, جو تو باہر جانا ہے نا تو چپ لگ جاتی ہے. میں آپ ہی کے اسی پروگرام میں جہاں پہ یہ انٹرویو ہو رہا ہے, اسی میں چیز آڈینس کو بتانی چاہتا ہوں. حسن شہباز, عمر بلوچ اور عامر بٹ, ان تینوں کے بارے میں جو اس نے باتیں کی ہیں نا, حسن بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ نے اگلی تعریفیں مجھے بتانا, میری ٹیم کا ایک بندہ بھی ساتھ جائے گا. اس کو جو ہے نا, جو اس نے یہ بات کہہ رہا ہے کہ 2 باپ ہیں, یہ چیز جو ہے نا مجھے اتنی کچھ چبھی ہے نا, آپ یقین کریں. ٹھیک ہے اگر تم الزام لگانے لگاؤ, پیسوں کی بات تو میں آپ نے مجھے نہیں کہا کہ چوسل لیتے ہیں, یہ بندہ میں کر لیتا ہے, لیکن یہ باپ کا 2 بنانا یہ گالی ہے. اس سے ایسا کوئی بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ ہم سب بھی اکٹھے ہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل انشاءاللہ اگلی اس کی جو ڈیٹ ہوگی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, اور دیکھیں گے یہ کس طرح تکنیکا ناچنا چاہتا ہے. اچھا جی عمر بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ماشاءاللہ جارا پہلوان ہیں, آپ کو سوکھے سے بچے کے ساتھ لڑتے ہوئے یار تھوڑا سا خیال کریں, دیکھیں اس کا ویٹ دیکھیں, آپ اپنا ویٹ دیکھیں, آپ کا جوڑ بنتا ہے اس کے ساتھ, ہوا کیا ہے؟ شاید بھائی پہلی پیشی پہ نا میں نے چند سوال کیا, آپ نے دیکھا میری ویڈیوز اس ٹائم ٹک ٹاک پہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں, لوگ ایڈٹس بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے بنائیں, کوئی لوگ گالیاں دیتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے اس بھائی سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ, میرا نا سمپل سا سوال ہے, آپ لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کیوں کرتے ہیں, آپ لوگوں کی کردار کشی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے میری بذات خود میں آپ کا افیکٹ ہی ہوں, آپ نے میری ویڈیو اٹھائی آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے, آپ نے میری ویڈیو اٹھا کے اپنے اس پہ چلائی, آپ نے کہا اینکر دا منہ تو ویکھو, اینکر لگتا ہے اے تو کچھ چول ہے. میں کہا آپ نے یہ میری ویڈیو پہ بات کی, میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے, میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے. میں کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں, لڑکیوں کی فحاش ویڈیوز اپنی اسکرین پہ لگاتے ہیں, اور اس پہ پھر آپ درس دیتے ہیں کہ جی میں درس دے رہا ہوں, لیکن وہ ویڈیو پہلے آپ چلاتے ہیں کیونکہ آپ کو ویوز چاہیے. میرا سوال ہو گیا, مجھے کہا فلسطین کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا میرا سوال تو یہ ہے ہی نہیں, ہم آپ کی بیٹ ہی نہیں ہے میری وہ. میں نے کہا میرا جو سوال آپ سے ہے مجھے اس چیز کا جواب دے. اس نے اس چیز کا جواب نہیں دیا. آگے سے جو ہے وہ مسکریاں اور چولیاں مارتا ہوا جناب یہ آگے بڑھا ہے. اس کے بعد آپ نے ویڈیو دیکھی, پیچھے جا کے کہہ رہا ہے اوے پیو دے گئے ہو نا حسن کو, مجھے عامر بٹ صاحب ہے, اوے پیو دے گئے ہو نا تو جناب اے کر دیو, او کر دیو, یہ کر دو, مطلب کہ عجیب و غریب سی دھمکیاں لگانے لگ گیا. سڑک پہ جو ہے وہ ڈانس کرنے لگ گیا. اس کے بعد جناب کوئی جا کے ویڈیوز لگانے لگ گیا, وہاں پہ گئے مائک والے جو ہے کتے بار کھلوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ باہر سینئر لوگ بھی موجود تھے, ٹھیک ہے, میں چینل کے نام نہیں لوں گا, لیکن بڑے بڑے چینل کے باہر سینئر لوگ بھی موجود تھے, اور یہ جا کے کیا کہہ رہے ہیں, میں اندر ہی گا سا تے باہر مائک والے کتے کھلوتے ہوئے سی. اب اس کو بدلے میں کتا کہوں کہ نہ کہوں, میرا حق بنتا ہے. پھر میں نے بھی ایک ولاگ بنا دیا, میں نے کہا یہ اس کو یہ وہ کتا ہے, بلکہ اس کو کتا کہنا کتوں کی توہین ہے, کیونکہ کتے پھر بھی ہر جگہ پہ بھونکتے ہیں. یہ وہ کتا ہے جو صرف اپنے گھر میں بھونکتا ہے, یہ لوسی کتا ہے. جب یہ باہر جاتا ہے تو یہ لوسی بن جاتا ہے, اس سے باہر جو ہے وہ اس کی زبان ختم ہو جاتی ہے. وہاں پہ یہ ڈر کے گاڑی میں اندر بیٹھا ہے اور معافیاں مانگتا ہوا جناب وہاں سے نکلا ہے. اس نے جرم کیا کیا ہے, یعنی کہ یہ جو آگے یہاں پیش ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, اس کی میں شاید بھی آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ہماری جان ہے, ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہم ان کے سمجھے کہ ان کی جوتیوں پہ بھی ہم قربان. دیکھیں اللہ پاک ایک قرآن کی آیت بھی یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں, یہ اگر میں غلطی کروں تو اللہ پاک مجھے معاف کرے. میرے رب نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹے رب کو گالی نہ دو, کسی کے جھوٹے رب کو گالی نہ دو, کیونکہ بدلے میں وہ تمہارے سچے رب کو گالی دے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں نا انتشار والی سائٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جانے بھی نہیں دیں گے. شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی ہو, دیوبند ہو, سب ایک ہیں, ہم سب لوگ ایک ہیں. قانونی طور پہ بھی پاکستان کے اصولوں کے مطابق بھی ہم سب ایک ہیں. ایک بندہ چیخ چیخ کے خود کہہ رہا ہے کہ یار میں گستاخی نہیں کی تھی, ایک بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں گستاخی نہیں کی تھی, آپ اسے پھر بھی کہہ رہے ہو تو کیتی ہے, تو ساڈے جناب اسلام دے بارے چ گل کیتی ہے, وہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں کیتی. علماء کرام اس بات پہ کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام کا دیکھیں بہت سے میں نے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی, علماء کرام بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, علم والے ہیں, ہم کو اتنا علم نہیں رکھتے, ان کے پاس بہت علم ہے. یہ جو میٹر تھا نا شاید بھائی, یہ علماء کرام دونوں مسلک کے علماء کرام بیٹھتے, اس پہ مکمل طور پہ بات کرتے, اس پہ بات کرنے کے بعد جو بھی قصوروار ہے اس کے خلاف اداروں میں جاتے.
میرا یہ طریقہ, میرا سٹانس یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط ہے اس کے خلاف اداروں میں جاتے. آپ خود, میں جج ہوں یا میں کوئی ایس ایچ او لگاؤں, میں ڈی اے جی لگاؤں کہ میں تیرا فیصلہ کر دوں, کیوں؟ اچھا وہاں پہ ہوا کیا؟ وہ تو میں نے دیکھا وہ دروازہ اندر کر کے وہ بھاگا ہے, اب اس کے پیچھے مائک لے کے آ جا, یہ کیا وہاں پہ؟ شاید بھائی ہم لوگ پہلی پیشی پہ صرف 3 سے 4 لوگ تھے. جب اس نے وہاں پہ جا کے نا ورڈ صحافی یوز کیا, اس نے میرا نام لے کے یا حسن کا یا عامر بٹ کا یا علی کا نام لے کے بات نہیں کی, اس نے ورڈ صحافی یوز کیا نا, بکاؤ صحافی, 2 ٹکے کے صحافی, ان کا ایک باپ نہیں ہے, ان کے 2 باپ ہے. تو اگلی پیشی پہ جن کو ہم نے کسی کو نہیں بتایا, صحافی کا کام ہے خود وہاں پہ پہنچنا. ہم تو اپنے سوالوں کے جواب لینے دوبارہ گئے تو ہمارے ساتھ وہاں پہ کوئی 15-20 چینلز اور وہاں پہ موجود تھے جو یہی سوال کا جواب لینے آئے تھے کہ تم نے صحافیوں کو یہ کیوں کہا کہ ان کے 2 باپ ہیں. تو وہاں پہ سارا میڈیا اکٹھا تھا. یہ جب آ رہا تھا اس نے کہا کہ میں واپسی پہ آپ سب کو جواب دیتا ہوں, کائنڈلی مجھے ابھی آپ جانے دیں. تو ہم نے کہا اب جاؤ, آپ کو روکنا کسی نے بھی نہیں ہے. ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ ناظرین یہاں سے شاہ اندر جا رہا ہے, اندر سے جب واپس آئے گا تو یہ میڈیا کو بریف کرے گا, اور میڈیا کا یہ سوال ہے کہ آپ نے 2 ٹکے کے بکاؤ صحافی, ان کے 2 باپ ہیں, آپ نے یہ جو ہے وہ غلط جملے صحافیوں کے بارے میں کیوں استعمال کیے. تو ان کا ایک وہاں پہ پراپر ایک پلان تھا کہ ہم نے اس پلان کے تحت جو ہے وہ چلنا ہے. اندر ان کی گاڑی گئی ہے اور وہاں سے وہ بیٹھا اور وہاں سے فرار ہوا. اور کچھ ہمارے وکیل حضرات تھے جو کہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے ہم نے کو 50 دفعہ کھانے کھائے ہوئے ہیں, وہی ہمارے بھائیوں کی طرح. تو وہ ہمارے آگے آ گئے اور آگے آ کے جو ہے وہ ہمیں دھکے وغیرہ انہوں نے مارے. لیکن اس کا تو صحافی نے جو ہے گندے پانی کے شاپر پکڑے ہوئے تھے تو مار نہیں نہیں, شاید بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیں یہ ان پروفیشنل بیہیویئر ہے. ہم لوگ گندے پانی کے شاپر لے کے کیوں جائیں گے, ہمارے پاس مائک, لیکن ہے تو ویسے اس قابل ہے, وہ اس کو پڑھنے چاہیے تھے وکیلوں کے. دیکھیں وکیل وہی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ وہ ان نون وکیل نہیں ہیں. میں یہاں پہ نام بھی لے لیتا ہوں, فیاض رحمے صاحب ہیں, ان کے ساتھ وہ خاتم گجر ہے, وہ سارے ہمارے سگے بھائیوں کی طرح ہیں. ہمارے کیسز وہ دیکھتے رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن وہ ان کا کلائنٹ ہے اور وہ ان کے ساتھ ٹھیک ہے, وہ لوئل ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے دکھ والا بیہیویئر تھا, وہ یہ تھا کہ وکیل بالکل ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. تو اب وہ اگر جواب اس دفعہ بھی نہیں دیتا تو پھر کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہمارے سوال ہی ہیں, ہم نے اپنے سوال ہی لکھے. ایکٹ میں نہیں جائیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں شاید بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ اس کھوتی کے اوپر ایک انہوں نے وہ درخواست دیا تو اس کا حال دیکھیں کیا ہو گیا. یہاں سے 70 صحافی جا کے اس کے خلاف اپلیکیشن دے دے کہ یہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے, کدھر منہ دکھائے گا؟ مل جائے گا اس سے مزید ہائپ ملے گی. ہم نے اس کے خلاف کیوں جانا, یہ اتنی اس کی ورتھ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے دی گئی اپلیکیشنز کو بھگت سکے. یہ آئے ہمیں جواب دے, ہم نے تو وہی بات ہے کہ ہم نے پھر سوال کرنا ہے, ہمیں عزت سے کھڑے ہو کے جواب دے. ہاں ہمیں جواب دے دے, ہمیں کھڑے ہو کے اچھے سے ہمارے سوالوں کے جواب دے دے. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ہمارے پہ الزامات لگا رہے ہیں, یہ 22 ہیں, انہوں نے رجب سے پیسے کھائے ہوئے ہیں. بھائی رجب کا تو ہم نے پروگرام میں ذکر ہی نہیں کیا. میری پوری ویڈیوز اس ٹائم ٹرینڈنگ پہ ہے, ٹھیک ہے. اپنے الزامات کا جواب ہم اپنے الزام, میں نے اپنی شخصیت کے بارے میں پوچھا, بھی تم نے میرے بارے میں یہ چیز کیوں کی, تم نے مجھے گالی کیوں دی, تم نے صحافیوں کو گالی کیوں دی. میں تو صحافی برادری کے لیے یہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں. شاید بھائی پہلے تو نا میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, بڑے آنریبل ہیں آپ ہمارے لیے اور شکریہ آپ نے موقع دیا اپنی بات کو آگے پہنچانے کے لیے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک جو انتشار کا سلسلہ شروع ہوا, پہلی بات کہ آپ فتویٰ جاری کرنے والے کون ہوتے ہیں. یہ معاملہ جو بھی تھا, علماء کرام کسی کی بھی ویڈیو اٹھا کے اگر اس کے اندر انتشاری بات ہے یا فرقہ واریت کا کوئی ایلیمنٹ ہے یا کوئی گستاخی کا ایلیمنٹ ہے تو وہ فتویٰ جاری کرتے. اس کے بعد جو بھی معاملہ ہوتا ایک اسلامی اسکالرز کے اندر ہوتا, کیونکہ دونوں فقہوں کے علماء کرام بیٹھ کے اس چیز کو حل کرتے, جو گلٹی ہوتا ادارے اس کو سزا دیتے. اور دوسری بات, اہل بیت صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہم تہ دل سے ان سے عزت کرتے ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے, زندگی نہیں گزار سکتے. ہماری زندگی کا مقصد ہے جینا مرنا ہے وہ لوگ. لیکن بات یہ ہے کہ ایک انسان جو کہ خود ایک کم علم ہے, جو خود ایک کہہ لیں کہ اتنا شعور یافتہ نہیں ہے, جس کے پاس کوئی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, وہ ایک کسی کی ویڈیو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گستاخی کر دی ہے. اچھا اب چنگاری لگ گئی, فرقہ واریت کی ہوا پورے پاکستان میں پھیل گئی. مختلف کہہ لیں کہ بڑے بڑے مولوی حضرات اور چھوٹے لیول پہ جو مختلف فقہوں سے تعلق رکھتے تھے آپس میں جھڑک پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے, میں یہ بات کروں کہ شروعات ہو گئی فرقہ واریت کی. اس کے بعد مدعا یہ نہیں ہے, مدعا یہ ہے کہ ہم میڈیا والے لوگ ہیں, ہمیں کہا جا رہا ہے مائک والا کتا کہہ کون رہا ہے جس کی اپنی کو ورتھ نہیں ہے, 2 ٹکے کا ٹک ٹاکر ہے جو اسلام کارڈ کھیل کے آ کے انتشار اور فرقہ واریت کو فروغ دے رہا ہے, اور وہ ہمیں بول رہا ہے کہ یہ مائک والے کتے ہیں, باہر کھڑے ہوئے مائک والے کتے. اب مائک والے کتوں میں آپ بات کریں, آپ کے جتنے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے حقائق پہنچائے, صحافت کی, دنیا میں گھومے, دوسرے شہروں میں گئے, دوسرے ملکوں میں گئے, صحراؤں میں گئے, ریگستانوں میں گئے, آج وہ مائک والے کتے بن گئے. کیا کون رہا ہے 2 ٹکے کا ٹک ٹاکر جس کی کوئی اپنی ورت ذات اوقات نہیں ہے. دوسری بات, وہاں پر کھڑے ہو کے ہمارا کام ہے سوال کرنا. آپ کو پتا ہے جیسے حال ہی میں ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی, صحافیوں نے سوال کیے, کچھ تلخ تھے, کچھ ان کو برے لگے, لیکن وہاں پر ماحول یہ تھا کہ سوال مسئلہ ہی سوال کا ہے کہ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی کردار کشی کیوں کرتے ہیں, جبکہ بیشتر انٹرویوز کے اندر شاہ زیب سیالکوٹی نے
خود بولا ہوا ہے کہ میرا تو کام ہی ہے، جتنے بلاگر ہیں میں ان کو روسٹ کرتا ہوں کہ تم لوگ برا کام کر رہے ہو تو میں تم لوگوں پہ گندگی ڈالوں گا. بھائی تمہیں کس نے رائٹ دے دی ہے کہ تم کسی کی ویڈیو اٹھاؤ اور اس پہ بیٹھ کے تبصرہ کرو؟ اور سب سے بڑی بات تم کہو کہ ان کا ایک باپ نہیں ہے، ان کے دو باپ ہیں. مطلب تم کون؟ جن لوگوں کی تم بات کر رہے ہو کیا ان کی تعلیمات اور ان کی تربیت یہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یہ ہے؟ صحابہ کرام کی تربیت یہ ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے براہ راست جو تعلیمات لی کہ بھائی تمہیں کوئی برا بلا کہتا ہے تم آگے سے حسن اخلاق دکھاؤ، تمہیں اگر کوئی تشدد کرتا ہے مارتا ہے تو تم اس کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھو، اگر کسی نے تمہارے کسی عزیز کو قتل کر دیا تو اس کو بھی معاف کر کے اللہ کے نبی نے اعلیٰ مسائل قائم کرنے کا بتایا. اور حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام کا اخلاقیات سے بڑا گہرا رشتہ ہے. اگر بات اسلام کی کرے تو اخلاقیات جس کی نہیں تو وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو آپ کیسے وہاں پر کھڑے ہو کے مائک والا کتا کہہ سکتے ہیں، گالی گلوچ کر سکتے ہیں اور برا بھلا کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ سیکھا ہے ان سے جن کے نام کے علم بردار ہیں آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اعلیٰ ظرفی دکھاتے، حسن اخلاق سے بات کرتے. آپ کہتے بھائی میں اداروں میں آیا ہوں، اگر آپ کو میرے سے ذاتی رنج ہے تو میرے سے سوال پوچھیں، میں جواب دوں گا. اگر میں گلٹی ہوں گا تو میں معذرت کروں گا. معذرت کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. آپ کو وہاں پر اگر جواب نہیں ملا تو آپ نے کہا جی آپ نے فلسطین کے لیے کیا کیا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسرائیل کو بد دعائیں دی ہیں، ہر نماز کے بعد فلسطین کے لیے دعا کی ہے، جتنی قوت اور طاقت ہمارے ہاتھ میں تھی ہم نے لوگوں کے لیے کیا، آواز بلند کی ہے. جو سب کہہ رہے ہیں آپ نے بھی کیا، بحیثیت مسلمان بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ ایک مسلمان بھائی کا دل دکھا کے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں حقوق اللہ معاف کروں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا؟ جب حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، آپ کہتے ہو تیرا پیو ایک نہیں، اس کی بہن فلانی ہے، اس نے یہ بات بولے، جبکہ تمہارا ذاتی رنج نہیں. میں نے اس کو اگر ہرٹ نہیں کیا، میں نے آپ کو تنگ کیا ہے تو آپ مجھے بد دعا دیں، آپ مجھے ماریں، میں نے آپ کو تنگ کیا ہی نہیں. یہ تیسرا بندہ مجھے گالی گلوچ کیوں کر رہا ہے؟ سوال ہے نا. اور میرا جواب دے روزے محشر بھی وہ شخص ہوگا جو ہماری ویڈیوز اٹھا کے اس پہ وہ ویوز لینے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اس پہ تبصرہ کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم 2% کے صافی ہیں اور بکاؤ ہیں اور ہم جناب مائک والے کتے ہیں. سما معاذ اللہ، استغفر اللہ. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہم وقت کے بد نصیب دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا آگے مائک کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے. کیوں کہ جب یہ کھچے مارتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور کیسز بن جاتے ہیں تو ہم بحیثیت میڈیا ہمارے فرائض ہیں ان سے پوچھنا بتانا. ہم تو پھر باعزت طریقے سے نام لیتے ہیں، شہزیب سیالکوٹی آئے ہیں، شہزیب سیالکوٹی نے یہ کیا وہ کیا. لیکن آپ اگر ہم پہ برا بھلا کہیں گے، گالی گلوچ کریں گے تو ہم آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے، غالباً جوتیوں کے ہار ضرور پہنا سکتے ہیں آپ کو. تو لہٰذا یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. باقی آپ تجربہ کار اور ایک پڑھے لکھے اور ایک باشعور انسان ہے، اس پہ روشنی آپ خود ڈالیں اور عوام کو خود بتائیے گا. عامر بٹ سب آپ جانتے ہیں، زبردست جو ہے کرائم کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے دیر زبردست شو کرتے ہیں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کس کریکٹر کے مالک ہیں. عامر بٹ صاحب کیا ہوا وہاں پہ؟ وہ جو پہلوان آیا ہوا تھا سیالکوٹ سے، کانگڑی پہلوان، اس کو بھگا دیا آپ نے، کیا کیا؟ پستولوں تو نہیں دکھائیں؟ چور صاحب ہم نے نہ اس کو بھگایا ہے نہ ہم بھگا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ابھی عمر نے حسن نے ساری چیزیں بریف کی، میں فرسٹ ڈے کی بات بتاتا ہوں. جب یہ NCCI آ گیا، باہر جب آیا ہم نے سوالات کرنے تھے کیس سے ریلیٹڈ کہ آپ کے اوپر جو NCCI کے خلاف درخواست دی وہ کس سے ریلیٹڈ ہے، کس نے دی ہے. پہلا سوال یہی بنتا ہے. وکیل آگے باہر، وکیل نے کہا جی میں بریف کروں گا. ہم نے مائک لگا دیے وکیل صاحب کو، خاتم گجر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں بریف کرتا ہوں. وہ اس پہ اچھا بریف کر رہے ہیں. دیکھیں جی وکٹم کا کام ہے، جب آپ نے لیگل ٹیم لی ہے تو وہ اس پہ بریف دے. جب وہ آپ کو گو ہیڈ دیں گے تو آپ نے اس پہ جواب دینا ہے کیونکہ یہ انڈر انویسٹیگیشن کام چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے بریف دینا شروع کیا ہے، سوال شروع ہو گئے ہیں. شہزیب مائک مجھے پکڑاؤ، اس کا میں جواب دوں گا، میں دوں گا جواب. بھائی اگر تم اکیلے جواب دے سکتے تھے تو NCCI کے اندر آؤ ادارے میں. اکیلا بندہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ ٹیم کے ساتھ ہوگا. وہاں سے پھر ان کے جو سوالات ہیں، اب جو صحافی کمیونٹی پہ جو اس نے لیبل لگا دیے نا، کہیں پہ بھی رپورٹ کرنے جائیں گے نا وہ ہمیں کس نظریے سے دیکھیں گے. ہمارا کام ہوتا ہے FIR درخواست، اس کے سراؤنڈنگ میں ہم نے سوال کرنے ہیں، اسی کے جواب لینے ہیں. اس سے باہر آئیں گے وہ پرسنل ہو جائے گا. یہاں پہ پرسنل کوئی کام نہیں تھا. یہ شہزیب سیالکوٹی کو آپ یہ پہلی پیشی سے تھوڑا سا بیک پہ جائیں نا، اگر اس کو دیکھ لیں ٹک ٹاک پہ لائیو آ رہا ہے ہر چیز پہ، یہ جو اپنے ٹک ٹاک بنا رہا ہے. بات ہے ویوز کی، اس نے ویوز کی بات کی تھی نا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، صرف یہ لوگوں کی کردار کشی کرتا تھا. وہ ویڈیوز ہیں. یہ معاملے کے بعد لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں کیا چیزیں ہیں. ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے لائیو اس کو کوئی کوئن نہیں مارتا تھا، اتنے زیادہ کوئن لے رہا ہے. یہ کیسے لے رہا ہے؟ یہاں سے
اب یہ دین اسلام کو اگر اس چیز پہ رکھ کے اگر یہ کام ایسے کر رہا تو یہ غلط ہے. تو آپ اس کے بارے میں آئندہ اگر فرض کریں آپ کو سوالات کا جواب نہیں دیتا تو کیا پی کے ایکٹ کے لیے آپ جائیں گے؟ میری تو کوشش یہی ہے, لیکن یہاں پہ جو اب صحافی کمیونٹی ہے ہم نے مشاورت کی ہے اس پہ. جو سب اگر ہم پی کا ایکٹ اس پہ دیتے بھی ہیں, ہمارا کام آپ کو پتہ ہے کرائم سے ریلیٹڈ ہے, کبھی عدالت, کبھی کچہری, کبھی تھانے, ہم نے مصروفیات اتنی ہیں, ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. جب ہم اس کے خلاف دے دیں گے پھر یہ ہم اس کے پیچھے پیچھے رہیں گے. ہم نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, یہ ذمہ دار ہم اس کے کون ہیں؟ 4 گھنٹے یہ کہتا ہے کہ میرا ویٹ کرے, بادشاہ سلامت کا بچہ ہے یہ جو اس کا ویٹ کر رہے ہیں. ڈکی کو 3 مہینے ہم نے کور کیا ہے, پیسے لیے ڈکی سے, وہ تو بیچارہ کیس ہے. وہ بات تو میں نے پہلے آڈینس کو بتا دیا کہ پیسوں والا تو اب یہ جو کہہ رہا ہے 2 باپ ہے, ایک باپ ہے, یار پہلے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے اور پھر جو ہے نا وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تینوں جو ہے نا, عامر بٹ, عمر بلوچ اور حسن شہباز, مجھے پورا یقین ہے یہ جواب اس سے لے کے چھوڑیں گے. اور آپ لوگ دیکھیے گا ان تینوں کی میں نے آپ کو گارنٹی دیا نا, یہ اگر اس طرح کے ہو نا پیسے پوسے لینے والے ہوں تو آپ یقین کیجیے میں کبھی بھی ان کو بھائی نہ کہوں. رسپیکٹ ان کی میں ضرور کروں, لیکن بھائی کا لفظ استعمال نہ میں کروں. لیکن الحمدللہ یہ آتے ہیں تو یہ میرے گھر جیسا ان کو ماحول ملتا ہے. ریزن میں ذاتی طور پر جو ہے نا ایک عرصہ دراز سے ان کو جانتا ہوں. پیسوں کے معاملے میں تو کوئی بندہ اگر کہہ رہا تو وہ کہنے والا دنیا کا آخری بغیرت ہوگا, یہ اس طرح کے ہے نہیں. دوسری بات یہ کام کے ساتھ سنسیئر, وہ آپ دیکھ لیں کام آپ کے سامنے کر دیں کہ کام کا معیار اور اسٹیٹس آپ دیکھ لیں. مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا اور میں ان کے ساتھ ہوں. اور شاہ زیب سیالکوٹی آپ کو ایک بات بتا دوں, رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. اب دیکھنا یہ ہے وہ ہے نا پھنس گئی جان شکنجے اندر ہنر میں تے منا. اب میں آپ کو جو ہے نا داد دوں گا اگر آپ ان تینوں کو جو ہے نا فیس کر گئے. انہوں نے صرف اپنے سوالات کے جواب لینے, کوئی آپ کو مار کٹائی نہیں ہے, کوئی آپ کے خلاف انہوں نے پیکا بھی نہیں جانا. لیکن الحمدللہ آپ کی جو مغلظات تھیں ان کا جواب ہی آپ کو ایسا دیں گے کہ آپ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے. پروگرام کو فیڈ بیک دیجیے اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.